प्रेस क्लब के तमाम साथियों का मशकूर हूँ कि आज हमारा जो दौरा हुआ मस्तूंग में जो शहदा के लवाकिन के साथ हमारे वफ्द ने हमदर्दी की, उसमें आप भी तशरीफ़ लाए और हमारा जो आवाज़ है, ये नुक्ते नज़र है, उसको बलूचिस्तान और बाकी सूबों तक पहुँचाने में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 29 सितंबर को मस्तूंग में एक वाक़या हुआ जिसमें आज तक लगभग कोई 60 अफराद शहीद हुए और उनमें बड़ा हिस्सा छोटे बच्चों का है, नौजवानों का है। यानी हमारा आइंदा नस्ल को 29 सितंबर को मस्तूंग में हदफ बनाया गया। आज 3 अक्टूबर है, हम एक वफ्द कोयटा से आए हैं या मस्तूंग के हमारे साथी हैं। हम पूरा दिन हम कोई 10:30-11 बजे से फातिहा पे हम निकले, पूरा दिन हमें लगा है और मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ गाँव में हम हमदर्दी करने के ऐसे जगह भी थे कि जहाँ एक ख़ानदान के 4 अफराद 5 अफराद भी शहीद हुए हैं और हमने हमदर्दी की। लेकिन आपके तवस्सुत से मैं उन तमाम इदारों का, एजेंसियों का मज़म्मत करता हूँ जो अपने आप को हमारा मुहाफ़िज़ समझते हैं। और ये एक वाक़या नहीं है, बलूचिस्तान में कई ऐसे वाक़या हुए हैं जिसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों के तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है, शहीद हुए हैं लोग। हमारा तरक्याती अमल जो है रुक गया है, वकला असातिज़ा शहीद हुए हैं, उलमा का शहादत हुआ है, मजहबी मुनाफरत के नाम पे भी लोगों का कत्लेआम हुआ है। ये एक लम्हे फ़िक्रिया है बलूचिस्तान के लोगों के लिए और इस बात पे लोगों को इन हालात ने सोचने के लिए मजबूर किया है कि आखिर टारगेट बलूचिस्तान और खुसूसन मस्तूंग क्यों है। मैंने कल भी कहा कि मस्तूंग हमारे सूबे का ऑक्सफोर्ड रहा है। 1903 में यहाँ पहला स्कूल कायम हुआ। 1934 में नवाब असदुल्ला खान ने कानक में स्कूल बनाया और यहाँ के लोग अहमद यार खान हाई स्कूल, इसी तरीके से नूरी नसीर खान के नाम पे एक जामिया था। यहाँ से बहुत बड़े उलमा निकले हैं और बलूचिस्तान को जो है उन्होंने तालीम के हवाले से बहुत आगे ले गए और तरक्की दी है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट इस शहर से निकले हैं या इस शहर के तालिब इल्म इस बलूचिस्तान के नज़्म में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। अब ये बहुत अरसे से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, किसी मजहबी ग्रोह को माफ़ नहीं किया गया, किसी कबायली ग्रोह को माफ़ नहीं किया गया, या फिर के वारियत के नाम पे कत्लेआम हुआ। आखिर मस्तूंग क्यों? मैं मस्तूंग के अवाम के तवस्सुत से, बलूचिस्तान के अवाम के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि हमें ये बताया जाता है कि या पाकिस्तान के लोगों को भड़काया जाता है कि बलूचिस्तान में जो बदअमनी है, जो बलूचिस्तान में जो जंग लड़ने वाले लोग हैं, उनका हिंदुस्तान मदद कर रहा है। मगर फिर जब यहाँ सैकड़ों के तादाद में हमला होता है, ख़ुदकुशी, इंतहारी हमला या रिमोट कंट्रोल हमला, जब मस्तूंग के लोग मारे जाते हैं तो फिर बताया जाता है इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हिंदुस्तान मदद कर रहा है बलूचिस्तान के लोगों को, दूसरे तरफ से ये इल्ज़ाम ज़िम्मेदार लोग, आर्मी चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का हाथ है। फिर हमें हिंदुस्तान मदद भी कर रहा है, हमारे कत्लेआम भी कर रहा है। ये लम्हे फ़िक्रिया है, एक सवाल है आम पाकिस्तानियों के लिए, बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता लोगों के लिए कि यहाँ हमें हदफ क्यों बनाया गया। इसके बाद जब हमें बताया जाता है, जब भी इस्लामाबाद से कोई शख्स आता है वो ये कहता है कि उनका दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उनका जेब रेकोदिक के साथ, साइंदक के साथ, सुई गैस के साथ और गौदर के साहिल के साथ धड़कता, हमारे साथ नहीं धड़कता? अगर बलूचिस्तान के लोगों के लिए धड़कता पाकिस्तान के हुक्मरानों का, तो आज इतने कत्लेआम के बाद तो फिर पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हिंदुस्तान के साथ तो एक फ़ैसला करना चाहिए था, एक बात करना चाहिए था। मगर आज पाकिस्तान अपने क्रिकेट के खेल को हमारे खून से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। वहाँ क्रिकेटर्स बहुत ही
حشاش بشاش ہیں اور حیدرآباد میں مختلف کھانے کھا رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، مگر بلوچستان کی طرف ان کا توجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے خون کو ریاست نے ایک مذاق بنایا اور مذاق کے بنیاد پہ باقیوں پہ الزام لگا کہ ہمارے خون کو وہ ضائع کر دیتے ہیں اور ایک الزام لگا کہ لوگوں میں ایک ناراضگی پیدا کر رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کریں کہ کرکٹ میچ کا اہمیت ہے یا بلوچستان کے بے گناہوں کا خون کا اہمیت ہے۔ اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یا کرکٹ کھیلیں یا پھر الزام لگا ہندوستان پہ، دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مجھے یقیناً اس بات پہ یقین ہے کہ وہ کرکٹ کو اہمیت دیں گے ہمارے خون سے زیادہ۔ تو اس پہ بلوچستان کے لوگ، یہاں کے طالب علم، یہاں کے وکلاء، یہاں کے دانشور، یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ ان کے خون کا کوئی حیثیت پاکستان کے ریاست میں نہیں ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں آستین کے سانپ۔ وہ ان تمام حالات اور واقعات کا تعبیر غلط کرتے ہیں، اور قتل تو ہمارا ہوتا ہے، قاتل کبھی پکڑا نہیں جاتا ہے۔ مصنوعی سا ایک جعلی سا ماسٹر مائنڈ کا پھر کچھ عرصے بعد ایک پراسرار قتل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ مارا گیا، مگر آج تک کسی قاتل کو پکڑا نہیں گیا، اور نہ کسی قاتل کا ٹرائل ہوا تھا کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے جو ہزاروں میں جو پیارے مارے گئے، ہمارے نوجوان مارے گئے، وکلاء مارے گئے، قبائلی عمائدین علماء مارے گئے، ان کا قاتل کون تھا، اور ہندوستان کا کیا پرابلم ہے کہ اتنے دور سے آ کے لاہور کو چھوڑ کے باقی پورے صوبوں کو چھوڑ کے مستونگ میں آ کے یہاں قتل عام کرتا ہے، یا مستونگ کے گرد نواح پہ۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مشکوک پاکستانی ریاست کا تعبیر ہے، اور اس کو لوگ آج بہت ہی مشکوک انداز سے بلوچستان کے لوگ دیکھتے ہیں۔ میں اگر پارلیمنٹ میں بلوچستان کا اس وقت جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں 22 نمائندوں میں سے کوئی بھی نمائندہ موجود ہے، تو کوئی بھی نمائندہ بلوچستان کے لوگوں کا نمائندہ ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ مستونگ آئے اور یہاں جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ حقائق معلوم کر کے لوگوں کے سامنے لائے۔ اور اسی طریقے سے ایک انکوائری ہمارے چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وکلاء کے حوالے سے انکوائری کیا تھا، اس پہ اگر پہلے دن سے ہی ریاست پاکستان عمل کرتا اور قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیسز نہ بناتے، اس پہ عمل کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جس واقعے پہ ہم سوگ منا رہے ہیں، 3 دن سے صوبائی حکومت نے بھی سوگ کا اعلان کیا، شٹر بند جو ہے ہڑتال ہوا ہے، یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو بھی نوٹس لینا چاہیے، 2-3-4 بڑے واقعات مستونگ میں پیش آئے ہیں، ان سب کا ایک انکوائری ہو، کیونکہ ریاست اور اس کے اداروں نے ہمیشہ ہر واقعے کے غلط تعبیر کی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ تو میں عالمی انصاف کے ادارے سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام واقعات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن آئے اور یہ تمام بڑے واقعات کے لیے وہ جانچ کریں، تاکہ انٹرنیشنل اداروں کے توسط سے ایک اعلامیہ جاری ہو کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا، قتل ہوئے، لوگ یتیم ہوئے۔ آج ہم صبح سے نکلے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے گھر گئے جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے فاتحہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کو ان لوگوں سے کیا خطرہ ہے کہ اتنے دور آ کے وہ حملہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مشکوک عمل ہے، اور بلوچستان کو مسلسل انوالو رکھنا چاہتے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے۔ تو ہمارا مطالبہ عالمی اداروں سے بھی ہے کہ اس بہت بڑے جو المیے سے بلوچستان کو نکالنے کے لیے عالمی ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں، تاکہ بلوچستان کے لوگ اپنے آئندہ زندگی کو امن، آشتی، ترقی کے لیے اپنا راستہ کا تعین کرے اور آگے بڑھے۔ پاکستان میں تو بہت عرصے سے آئین معطل ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جس آئین پہ بدقسمتی سے میرا بھی دستخط ہے، جو آج کا آئین ہے جس کو 18ویں ترمیم کہا جاتا ہے، اس پہ میرا بھی دستخط ہے، مگر عملاً اس کے جو بنیادی حقوق یا جمہوری حقوق کے معاملات ہیں اس کو معطل کیا گیا ہے۔ راتوں رات ایک پارٹی بنتا ہے
کہ جعلی لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے، ہمارے وسائل کا سودا یا اسلام آباد میں لگتے ہیں یا ہمارے حقوق کا سودا مری معاہدے کے تحت لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آئین معطل ہے۔ ایک خاص طاقت اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے اس ملک کو ایز اے بہت بڑا سپر مارکیٹ اور دکان کی طرح چلا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس آئین کو معطل کر چکے ہیں، جو راتوں رات پارٹیاں بنا کے اور توڑ کے ان کو نئے دھڑے بندیاں کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے پھر پاکستان سے باہر جانا ہے اور پاکستان سے باہر جا کے پھر وہ ایک آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ اب ذمہ داری سیاسی کارکن کا ہے کہ وہ ٹھیکیداری کے پہلو کو جا کے لیں یا سیاسی عمل کے تحت اپنے پارٹیوں کو منظم کریں، اپنے سرزمین اور ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ آئین معطل ہے، 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، مگر آپ دیکھیں کہ ایک تو عجیب غریب نگران سیٹ اپ لا کے مسلط کیا گیا، اس کے بعد ابھی تک الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ الیکشن کس طریقے سے ہو۔ پاکستان کے آئینی کمانڈر ان چیف یا پاکستان کا جو آئینی سربراہ ہے، پاکستان کا صدر ہے، ایوانی صدر میں بیٹھا ہے، وہ جب چٹھی لکھتا ہے چیف الیکشن کمیشن کو، تو چیف الیکشن کمیشن ان کی طرف جانے سے انکاری ہوتا ہے، مگر فورن ڈپلومیٹ کے ساتھ بہت حشاش بشاش لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا نظام، نہ ہمارا آئین چل رہا ہے، یہاں کسی اور کا معاملہ چل رہا ہے، تو کسی اور کے معاملے پہ تو پھر ہمارے حقوق نہیں ہوں گے، اس پہ پھر ہم کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا، بحرانوں سے نکالنے کے لیے شفاف سیاسی عمل اور قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بہت عرصے سے یہ ایک احساس، ایک فکر موجود ہے کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے۔ اس میں کئی لوگوں کو اس پہ اعتراضات تھے، ان پہ خدشات تھے کہ پارلیمنٹ کو چاہیے وہ ڈیلیور کرے۔ مثلا پارلیمنٹ نے انسانی حقوق کا کسی قانون سازی میں نہیں پڑے، مسنگ پرسنز کے لیے کوئی کام نہیں کیا، مگر ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے بڑے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ تو اس میں ہم جیسے لوگ، یا خاقہ نواز صاحب کا مجھے ان کا مستقبل کا پتہ نہیں ہے، ہم نے مل بیٹھ کے سوچا کہ ایک عوامی پارلیمنٹ کا انعقاد کریں، جس کا ہم نے عنوان رکھا ری امیجننگ پاکستان، جس کا پہلا پروگرام کوئٹہ میں ہوا۔ ہم نے کھل کے اپنے صوبے، اس کے مسائل، اس کے معاملات پہ بات کی، اسی طریقے سندھ اور خیبر پختونخوا اور لاہور میں ہوا۔ اب یہاں ایک تجویز کہیں نہ کہیں سے آیا، لوگوں کی خواہش تھا کہ اس گھٹن کے ماحول میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز ایک باقاعدہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک نئے سیاسی پارٹی کا ہو جو ریزسٹنس کا پارٹی کا ریزسٹنس کرے اور پارلیمنٹ کی آزادی اور اس کے خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ایک تجویز تھا۔ اب اس تجویز پہ مختلف آراء ہیں، لوگ اپنا اپنا بات کرتے ہیں۔ خاقہ نباسی صاحب ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہے، خواجہ ہوتی صاحب ہے خیبر پختونخوا سے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کا خواہش ہے کہ پارٹی بنے، مگر آپ نے شاید پچھلے دنوں میرا بیان نہیں پڑھا ہوگا۔ ہم اور ہمارے جو بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ایک مشورہ کرنے کے بعد ایک ان کو تجویز دیا کہ اگر پارٹی بننا ہے تو ایک وفاقی فیڈرل پارٹی بنے، مگر اس میں ہم پہلا میٹنگ کوئٹہ میں کریں تاکہ ہم بلوچستان کے شرائط، ان کے معاملات پہ بات کریں۔ اگر وہ شرائط آپ کو قبول ہے اور مائنس بلوچستان پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر مائنس بلوچستان کوئی پولیٹکس ہوگا، مائنس بلوچستان کیا ہے کہ یہاں آدھی رات کو پارٹی بنتا ہے، پھر جعلی ٹاؤٹس کو لایا جاتا ہے جو بلوچستان سے سیاسی وابستگی نہیں رکھتے ہیں، اپنے مفادات کا وابستگی کے بنیاد پہ وہ پولیٹکس کے نام پہ ڈرامہ رچاتے ہیں، تو پھر اس ہم پارٹی میں نہیں جائیں گے جو مائنس بلوچستان کا پولیٹکس کرے۔